औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदुल अय्याम जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। जुमे का दिन है, सरकार अलैहिस्सलाम पे दुरूद व सलाम के नजराने भेजिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आने वाले वक्तों के तमाम फितनों से हर मुसलमान को और अहले इस्लाम को महफूज रखे। नाज़रीन, आज आप सोच रहे होंगे कि जुमे का दिन है और शुरुआत में जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जो दुआ मांगी, वो ये कि अल्लाह आने वाले फितनों से हमको महफूज रखे। जी हाँ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसी ही बात का जिक्र करने जा रही हूँ जो मेरी नज़र में किसी फितने से कम नहीं। मैं कोई आलिमा नहीं, ना ही मैं कोई फ़क़िहा हूँ, ना ही मैं किसी मुफ्ती की तरह कोई फतवा जारी कर सकती हूँ। एक बहुत हकीर सी मुसलमान हूँ और उस हकीर की मुसलमान होने के नाते एक छोटा सा अपना फ़र्ज़ अदा करने की कोशिश करती हूँ कि जो बात मुझे अच्छी लगती है, जो बात मुझे समझ में आती है, जो बात अपने रब की किताब से और उसके महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से और उनकी मुबारक ज़िंदगी से मैं समझ पाती हूँ, वो आपके साथ ज़रूर डिस्कस करती हूँ, इस उम्मीद पे कि क्या पता कि मेरी छोटी सी बात किसी के दिल में घर कर जाए और वो मेरी आक़िबत को संवार दे। नाज़रीन, आज भी जो बात मैं आपसे करने जा रही हूँ, दोबारा आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स दैट आई एम नॉट आलमा, और मैं ये हक़ नहीं रखती कि मैं कोई फतवा जारी करूँ। हाँ, बहैसियत मुसलमान अपनी बात कहने का हक़ मुझे पूरा है और वही हक़ इस्तेमाल करते हुए बहैसियत मुसलमान मैं आज ये बात आपसे कर रही हूँ। दिले बेदार फारूकी, दिले बेदार कर्रारी, दिले बेदार फारूकी, दिले बेदार कर्रारी, मिसे आदम के हक़ में कीमिया है दिल की बेदारी। दिल जो हमारे सीनों में धड़कता है तो ज़िंदगी का एहसास बन जाता है। दिल जो हमारे अंदर इत्मीनान दौड़ाता है। दिल जिसके धड़कने से हमको अपने ज़िंदा होने का एहसास होता है। और दिल जो कलमाए हक़ की शहादत देता है, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदु अब्दुहु व रसूलुहु, इसी दिल की गवाही से आप मुसलमान होने का दर्जा पाते हैं। यही वो दिल है कि अगर ज़बानी कलामी आप किसी के सामने कोई बात कहें और दिल से ना माने तो उसकी अहमियत और हैसियत नहीं रहती। अगर आपका दिल कुछ है और ज़बान कुछ है तो वो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। कुफ्र और हक़ दोनों का एतराफ़ इस ज़बान से होता है, लेकिन गवाही दोनों पे आपका दिल देता है। तो आप समझ गए होंगे कि दिल की जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं किस फितने का जिक्र करने जा रही हूँ। अभी रिसेंटली हम सब के सामने साइंस की एक बहुत बड़ी कामयाबी, जिसे लोगों ने कामयाबी कहा, वो सामने आ गई कि जी साइंस ने बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया कि इंसान के दिल की जगह पे उसके जिस्म के अंदर एक जानवर का दिल लगाया जाएगा। मतलब जिनके दिल ख़राब हैं और उनके वॉल्व्स रिपेयर नहीं हो सकते या कोई और बाईपास नहीं हो सकता, तो जो सुअर है, जो नजसुल ऐन है, जो मुकम्मल नजासत है, उसका दिल इंसान के दिल के नज़दीक तरीन है और उसका दिल इंसान के जिस्म में सबसे ज़्यादा, जो साइंसदान कह रहे हैं, मैच कर सकता है और उसे लगा के वो बहुत सारे लोगों की जानें बचा सकते हैं। बहैसियत मुसलमान जब मैंने ये बात सुनी तो यकीन माने मैं ऊपर से लेकर नीचे तक कांप गई और मैंने सोचा कि अब क्या मुसलमान भी अपने सीनों के अंदर एक सुअर के दिल को धड़काएंगे। नाज़रीन, सोचने की बात है। हमें साइंस से कुछ लेना देना नहीं, हमें लेना देना है तो सिर्फ अपने रब के अहकामात से, क्योंकि वही अहकामात हैं जो हमें ज़िंदगी में और ज़िंदगी के बाद, जब तक हम जिंदा हैं तो हमें इंसानियत की मेराज पे पहुंचाते हैं और इस दुनिया से जाने के बाद हमारी आखिरत को संवारते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम पाक में
4 جگہ اس جانور کا ذکر کیا، سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں، سورہ انعام میں، سورہ عمران میں، جہاں 4 جگہ اس جانور کا ذکر ہوا، اور اس میں یہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم مردار نہیں کھاؤ گے، تم خون نہیں پیو گے، اور اس جانور کا نام لے کے خاص کر کہ اس کا گوشت نہیں کھاؤ گے کہ یہ حرام ہے، یہ نجس ہے۔ اور کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بیان فرمایا کہ جانور جو درندے ہیں ان کا گوشت نہیں کھانا، جو چرند ہیں در حقیقت ان کا گوشت کھانا ہے، کہ ہم کارنیورز نہیں کھا سکتے، ہم ہربی وور جانور جو ہیں وہ کھاتے ہیں۔ پھر دانتوں کا بھی پیچھے ایشو ہے کہ جن کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں، جو آگے کے دانتوں سے چباتے ہیں، پیچھے کے دانتوں سے چباتے ہیں، وہ ایک ساری دوسری بحث ہے۔ لیکن کھانے کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ اب کیوں منع کیا گیا؟ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کسی بھی ایسی چیز کا گوشت کھاتے ہیں، ہر کھانے کا اثر آپ کے پیٹ پہ ہوتا ہے، اور کھانا آپ کے پیٹ میں جا کر آپ کے خون میں دوڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ گائے کا دودھ پلاؤ کہ گائے کا دودھ اس لیے اچھا ہوتا ہے، بھینس کا گوشت کھلاؤ کہ بھینس کا گوشت اس لیے اچھا ہوتا ہے کہ پینے والا اور کھانے والا بچہ اور انسان اس کے اندر یہ اچھی اور بری عادتیں، وہ جو بھی چیز کھا رہے اس سے آ سکتی ہیں۔ پیٹ انسان کے لیے کبھی کبھار ام الخبائث بن جاتا ہے۔ کیوں حرام کھانے سے منع کیا گیا؟ تو آپ سوچیں کہ جب پیٹ میں ایک چیز جاتی ہے اور پھر وہ خون کے ساتھ پورے جسم میں دوڑتی ہے اور اس کا اثر پوری باڈی کے اوپر ہوتا ہے، تو اگر اس دل کو ہی تبدیل کر دیا جائے، اور دل کی جگہ جب وہ اپنا دل کام نہیں کر رہا اور آپ نے سور کا دل لگا دیا، تو سوچیں وہ کلمہ حق جو آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں اور دل گواہی دیتا ہے، تو کیا وہ نجس جانور جسے میرے رب نے کلام پاک میں بیان کر دیا کہ یہ نجس ہے، جسے اولیاء اللہ نے اور بڑے بڑے مفکروں نے اسلامی نجس العین قرار دے دیا کہ یہ مکمل نجاست ہے، اور مکمل نجاست اس لیے بھی ہے کہ آپ دیکھیں یہ وہ جانور ہے کہ اگر آپ کا بھی جسم کا جو فضلہ ہے اگر کسی خالی میدان میں پڑا ہے تو یہ آ کے اس کو کھائے گا۔ اور اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فورن کنٹریز میں تو بڑی اچھی ان کی بریڈنگ ہوتی ہے، یہ تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا پرابلم ہے، اگر ان کی ہی اپنی جگہوں پہ دیکھ لیں جہاں پہ ان کی بریڈنگ ہوتی ہے تو یہ اپنا فضلہ کھاتے ہیں۔ سائنس یہ پروف کر چکی ہے کہ ان کے کھانے سے 70 قسم کی بیماریاں انسان کے جسم میں پیدا ہوتی ہیں، جس میں سب سے زیادہ جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ رنگ ورم، ٹیپ ورم اس طرح کی ہوتی ہیں، اور وہ اس وقت پتہ چلتی ہیں جب ان کا کوئی سد باب ہو نہیں سکتا۔ سم ٹائم بلکہ موسٹ آف دا ٹائم اس کا بہت زیادہ کھانا اٹ لیڈس ٹوورڈ کینسر۔ تو اس کے سائنس یہ پروف بھی کر چکی ہے کہ اس کے کھانے سے کتنی بیماریاں جسم کے اندر آتی ہیں۔ پھر اس جانور کی اپنی جو خصلتیں ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات آپ سوچیں، بہت سارے میرے کچھ دوست احباب انہوں نے کہا کہ قرآن میں مینشن ہے کہ جس نے ایک شخص کی زندگی بچائی گویا اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی۔ پھر دوسری جگہ انہوں نے کوٹ کیا کہ جب تم 3 دن کے فاقے سے ہو تو تم حرام کھا سکتے ہو، مردار کھا سکتے ہو، بالکل کھا سکتے ہو، لیکن صرف اتنا جتنا کہ تم زندہ رہ سکو اور پھر آگے طیب کھانا اپنے لیے تلاش کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے ناظرین پاکیزگی پہ بہت زور دیا ہے۔ پاکیزہ کھانا، سب سے پہلے آپ کے جسم کی طہارت، کہ آپ کا پورا جسم پاک ہونا چاہیے، پھر آپ جو کھانا کھاتے ہیں وہ طیب ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے، اور تیسری سب سے بڑی بات کہ آپ کے اخلاق پاکیزہ ہونے چاہیے۔ اسلام کی پوری بنیاد پاکیزگی پہ کھڑی ہے۔ اسلام ایک پاکیزہ دین ہے جو پاکیزگی کا درس دیتا ہے۔ ہم اس ٹاپک پہ کبھی انشاءاللہ اور بات کریں گے کہ اخلاقیات کی جو پاکیزگی ہے وہ کیا ہے، کیونکہ بڑا خوبصورت موضوع ہے۔ تو سوچیں کہ جب اللہ رب العزت نے اس قدر پاکیزگی کا حکم دیا تو ایک نجس جانور کو کیسے یہ اجازت ہو سکتی ہے کہ اس کا دل آپ کے سینے میں دھڑکے؟ اب بات یہ ہے، زندگی اور موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، یہ ایک مسلمان کا اٹل یقین ہے۔ اگر میں یہاں پر سورہ توبہ کی اس آیت کو بیان کروں، اس کا مفہوم، کہ جس میں جب غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے اور جو لوگ اپنے گھروں میں ٹھہر گئے تھے تو انہوں نے بڑا شکر ادا کیا کہ ہم جنگ میں نہیں گئے،
اور لوگوں سے بھی کہا کہ اتنی گرمی میں جانے کی کیا ضرورت ہے. تو آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں میں ٹھہر گئے اور اس بات پہ وہ خوش تھے کہ انہوں نے جہاد میں حصہ نہیں لیا اور دوسروں کو ترغیب دیتے تھے کہ اتنی گرمی میں جانے کی کیا ضرورت ہے، تو ان کو یہ بات بتا دو کہ جہنم کی گرمی اس سے بہت زیادہ ہے. اگر کوئی یہ شخص جہاد میں اپنے آپ کو محفوظ رکھ کے یہ سمجھتا تھا کہ ہم نے تو اپنی زندگی بچا لی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا تمہیں موت نہیں آئے گی؟ موت تو تمہیں ہر حال میں آئے گی، لیکن جس ڈر سے تم نے جو موت چھوڑی ہے وہ موت جتنی شاندار تھی تمہیں اس کا اندازہ نہیں تھا. تو کیا سور کا دل لگانے سے ہمارے پاس یہ گارنٹی ہے کہ ہم ایک بہت لمبی عمر گزار لیں گے؟ اور چلے گزار بھی لیں تو کیا ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی؟ سرکار علیہ السلام کی حدیث ہے کہ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اور اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے. اور وہ گوشت کا لوتھڑا کچھ اور نہیں، آپ کا دل ہے. سرکار علیہ السلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ ہوتا ہے. جیسے جیسے وہ برائی کرتا جاتا ہے وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، توبہ کرتا جاتا ہے، گھٹتا جاتا ہے. لیکن جب انسان نفس امارہ کا شکار ہو کے توبہ کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ قلب سیاہ ہو جاتا ہے. اور وہی وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم دلوں کے اوپر قفل لگا دیتے ہیں، اور پھر جب دلوں پہ قفل لگ جاتا ہے تو واپسی کا راستہ نہیں رہتا. اہل کفار نے جس طریقے سے ہم کو اور بہت سارے سنہرے خواب اور کچھ آزادیاں دکھا کر شیطانی چکروں میں جکڑ لیا، اب وہ اس شیطانی چکر کو ہمارے سینوں میں اتارنا چاہتے ہیں. بحیثیت مسلمان میرے لیے کلمہ حق پڑھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے رب کے پاس جانا منظور ہے، نہ کہ میں سور کا دل اپنے سینے کے اندر رکھوا لوں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ لمحہ فکریہ ہے ہر مسلمان کے لیے. میری سوچ کے مطابق بحیثیت مسلمان یہ جائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے سخت ناپسند کر دیا. اور ایک بات میں یہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ناٹ اونلی ان اسلام، بائبل میں بھی پک کے لیے بہت جگہوں پہ ہے کہ اس کی ہڈیاں استعمال مت کرو، اس کا گوشت استعمال نہ کرو، لیکن وہ اپنی کتابوں کی بھی تعلیمات بھول چکے ہیں. ہندوازم میں برہموں کو بہت کلیئرلی یہ نوٹیفیکیشن ہے کہ مشرومز، سور، مرغا ان کے پاس نہ جاؤ، یہ مت کھاؤ، اور اگر کوئی ان کو بیچے تو اس کے ہاتھ یا پیر کاٹ دو. ان کو تو وہ تو اس حد تک ان کے پاس ریجیڈیٹی ہے. لیکن اگر وہ اپنی تعلیمات بھول چکے ہیں تو ہم مسلمانوں کو اپنی تعلیمات نہیں بھولنی چاہیے. یاد رکھیے گا آپ کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے، آپ کا دل اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. دل میں رب بستا ہے تو زندگیوں میں وہ رب نظر آتا ہے، سجدوں میں وہ خوبصورتی نظر آتی ہے. کیسے ممکن ہے کہ ایک مکمل نجس جانور کا دل اپنے سینے میں دھڑکا کے آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک سکیں؟ اس بات کو ضرور سوچئے گا. اہل کفار کی ان سازشوں سے بچنے کی کوشش کیجئے. فتنوں کا دور آ چکا ہے، آنے والے دنوں میں مزید آئے گا. اپنے بچوں کو یہ بات سمجھائیے، آپ یہاں رہتے ہوں، فورن کنٹریز میں رہتے ہوں، کہیں بھی رہتے ہوں، اللہ رب العزت کی ذات پہ ہمیشہ یقین رکھیں کہ جب تک اس نے لکھی ہے اور جتنی لکھی ہے وہ زندگی آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. تو کم سے کم ان چیزوں کی طرف کبھی مت دیکھیے گا جو میرے رب کی ناپسندیدہ ترین چیزیں ہیں. اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہم سب کو نیکی کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط کر دے کہ کوئی اس کو ہلا نہ سکے، کہ چند دنوں کی زندگی کی لالچ دے کر کوئی ہمارے سینوں میں اس غلیظ جانور کا دل امپلانٹ نہ کر سکے. میری تمام اپنے مسلمان بھائی بہنوں سے یہی گزارش ہے. اور ایک بات جو جاتے جاتے آپ سے ضرور کروں گی، لوگ کہتے ہیں ظاہر ہے حقیقت ہے کہ آپ شیر بھی نہیں کھا سکتے، آپ بھیڑیا بھی نہیں کھا سکتے، لیکن شیر اور بھیڑیے کی کھال آپ استعمال کر سکتے ہیں. لوگوں نے دیواروں پہ لگاتے ہیں، لوگ ان کی ٹوپیاں بناتے ہیں، اکثر اوقات جانمازیں ان کی بنتی ہیں. ابھی ارطغرل ڈرامہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بھیڑیے کی کھال کو ان کی یہاں ایک پرائڈ سمجھا جاتا ہے.
وہ درندے ضرور ہیں، وہ نجس نہیں ہیں، اور پگ درندہ بھی ہے اور نجس بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی نجاست سے اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہمیشہ محفوظ رکھے۔ جمعے کا دن ہے، سرکار علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجیے گا، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا ضرور مانگیے گا کہ اللہ اس فتنے کا شکار ہونے سے مجھے اور آپ کو اور اہل اسلام کو محفوظ رکھے۔ ارم ضیاء کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔